हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाजरीन, लाहौर डिफेंस में खानसा नामी खातून ने कुछ पालतू जानवर रखे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ परिंदे भी रखे हुए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसके पीछे आखिर असल कहानी क्या है ये हम जानेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं पुलिस मुकाबलों की, तो यूजुअली हर पॉडकास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि पुलिस मुकाबले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ डिफरेंट है। पुलिस मुकाबले लगता है बंद हो गए हैं, और सीसीडी जो लोगों पर एफआईआर करती है, सीसीडी पर किसी ने एफआईआर कर दी है। आखिर माजरा क्या है, ये जानना चाहूंगी कि मुद्दई कौन है। और जब बात करते हैं लाहौर के मौसम की, तो लाहौर में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तूफानी बारिशें होती जा रही हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, कभी अंडरपास बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आखिर वासा अपना काम कंप्लीट क्यों नहीं करता। इसके अलावा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान की अदाकारा मिस हुमैरा असगर, जिनकी डेथ हो गई, और उसके हवाले से हम आपको मजीद अपडेट्स देते चले जा रहे हैं। इसके अलावा नाजरीन, हैरत की बात है कि इतने स्ट्रॉन्ग और इतने क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं। जब बात करते हैं एयरपोर्ट की, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी अलग होती हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी अलग होती हैं। मोनीटर करने के लिए हर चेक पॉइंट पर कोई ना कोई प्रॉपर, जाहिर है एक इंटरनेशनल ऑपरेशंस चल रहे हैं फ़्लाइट के। तो कैसे कोई स्किप हो जाए पैसेंजर, उससे जिस फ्लाइट में जाना है वो न जाने डोमेस्टिक से इंटरनेशनल फ्लाइट में कैसे चला जाता है। लाहौर से कराची जाने वाला लाहौर से जद्दा कैसे पहुंच जाता है। चलिए आइए जानते हैं ये कैसे मुमकिन है आज के दौर में 2025 में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नसीम, सबसे पहले ये बताइए, हम बात करते हैं डिफेंस लाहौर में मौजूद एक खातून खानसा ने अपने घर में कुछ मुख्तलिफ किस्म के जानवर और परिंदे रखे हुए हैं, उन पर एफआईआर क्यों हो गई? अच्छा, ये एक बड़ा अजीब सा एक वाक़या है कि एक खातून है जिसने अपने घर में मुख्तलिफ जानवर मतलब उनको पेट्स के तौर पे रखा हुआ है या उनको सेल करती है। जो अभी जी सर, एफआईआर जो दर्ज हुई उसके हवाले से जो हमें कहानी पता चली है बजरिया पुलिस के, वो ये है कि एक खातून है खानसा हुसैन, जो कि डीएचए के घर में पोश एरिया है, उस वहाँ पे वो रहायश पजीर है, और उनकी जानिब से कोई जानवरों पर तशद्दुद की वीडियोस वायरल की जाती थी उनकी जानिब से। उस और ये खातून कब की से जानिब। चल रहा था? और ये आई डोंट नो कब से चल रहा था, कुछ अरसे बताइए। से चल रहा था। अभी जो इब्तदाई मालूमात है मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। तो वो लोगों से ये सुनने में आया कि लोगों से वो जब वीडियोस पे तशद्दुद करती थी और उनको ये कहती थी कि ये मेरे से खरीद लो वरना मैं इसको मार दूंगी। तो इसके ऊपर से तशद्दुद भी किया, कुछ जानवरों की वीडियोस अपलोड की, जिसकी इतला किसी ने, लोगों ने उस पर इतराज़ किया काफ़ी, उन्होंने पुलिस में की। तो पुलिस फिर हरकत में आई। जो एएसपी डिफेंस है शहर बानो साहिबा, एएसपी शहर बानो, ये वैसे भी जो जानवरों को रेस्क्यू करने के हवाले से पुलिस में इनका एक जो शोबा है उसके इंचार्ज हैं, और ये वो पुलिस लेडी पुलिस ऑफिसर है। बहुत सारे इसने शहर बानो साहबा ने एक चीज़ें इनके क्रेडिट में आती, जैसे कि एक खातून की इशरा में वाकया एक केस था, उसमें उन्होंने जान बचाई, जो कि बड़ा मुश्किल था। जी उस पे बिल्कुल लोगों ने ठीक। बड़ा इसको सराहा और तो यानी कि इंटरनेशनली सराहा। तो ये इनके इल्म में जब आया तो इन्होंने फिर इसका नोटिस लिया। तो जब जाके रेड की वहाँ पे, तो वहाँ पे घर की एक सूरत हाल बड़ी अजीब सी थी, बदबू थी, गंदगी थी, लेकिन वहाँ पे उनको बिल्लियाँ बंद की हुई थी, खरगोश मौजूद था, मुर्गियाँ थीं, कबूतर थे, कोई बतखें थीं, और मेरा ख्याल कोई कहते हैं कि शाहीन अकाब जो होता है, शाहीन भी था। हाँ वो भी था। और ये सारे उन्होंने पेट्स के तौर पे रखे हुए थे। और जो वीडियोस जो हमारे तक पहुंची पुलिस ज़राए से ही, और वो वीडियोस में वो नज़र आ सकता है, वो सारे परिंदे शरिंदे और जो क्या कहते हैं नाजरीन के साथ हम वो जानवर। वीडियो क्लिप शेयर करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसको कवर किया वो नमान शेख साहब जो हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने भी ये इंसिडेंट, वो एक्सप्रेस के क्राइम रिपोर्टर है, तो उनका भी ये बताना कि उनका ये कहना था कि वो खातून की शायद ज़हनी हालत थोड़ी सी कोई मुनासिब नहीं थी, तो इस वजह से ये हरकतें करती। जब शहर बानो ने जब ये देखा जाके, तो उन्होंने इसका नोटिस लेते हुए वो जानवरों को वाइल्ड लाइफ के हवाले किया, मुतल्लिका अदारों के हवाले किया, और खातून को भी किसी क्या कहते हैं मेंटली उसमें जो निगहदाश्त के
किस शोबे के हवाले किया है उनको। वो अकेली रहती थी खातून, ये खातून बताइए। अकेली रहती थी, हमें यही पता चला है खातून अकेली रहती थी, और उनके घर के मुख्तलिफ हिस्सों में उन्होंने, इवन के बाथरूम के अंदर भी आप देखेंगे ना, जब वीडियो आप दिखाएंगे तो बाथरूम में भी उन्होंने परिंदे जानवर रखे हुए। जी सर मेरा सवाल है, अगर वो इस तरह की वीडियोस अपलोड करती थी तो ये कब से चलता जा रहा है, और इस पर अब जाके नोटिस क्यों हुआ और नोटिस लिया गया? अच्छा, जो घर की जो सूरत हाल है, जो मुझे नुमान शेख साहब ने बताया और जो वीडियोस में देखने में आते, वो तो लगता है कि वो काफ़ी अरसे से उसने इस तरह पेट्स को पाल रही थी। और ये हमारे यहाँ पे DHA में और मुख्तलिफ पॉश एरिया में बहुत सारे लोग हैं जो इसका बिजनेस करते हैं, परिंदों का, जानवरों का, इनलीगली करते हैं, गैर कानूनी है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे उसके ऐड भी आते हैं, इश्तिहारात भी आते हैं, कुत्ते, बिल्लियाँ, जानवर, जो परिंदे सेल करने के बाकायदा उसके ऊपर इश्तिहार आते हैं, और लोगों ने रखे हुए हैं, और पेट्स को पालते भी, ब्रीडिंग भी करते हैं। राइट। ठीक है, उसमें ये ऑस्ट्रेलियन लव बर्ड्स ये भी आ जाते हैं, और ये बतखें वगैरह, ये भी जो फैंसी जानवर वो भी आते हैं। लेकिन इसमें जो मैंने वीडियोस में देखा है, वो इसमें जो आम जो बिल्लियाँ नहीं हमारे दाएं बाएं फिरती, यानी कि पर्शियन कैट वगैरह, जी। उस टाइप की बिल्लियाँ थी, लेकिन इल्ज़ाम खातून पे ये इन पे तशद्दुद करती थी। लेकिन सर जो वीडियो क्लिप्स हैं और आपने मुझे दिखाए भी हैं, उन परिंदों को देखकर, या वो जो भी मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे से क्यूट से जानवर हैं जैसे रैबिट हो गया, उनको देख के लगता है कि उन पर तशद्दुद हुआ था, या उनको पानी और खाना प्रॉपर मिल रहा है? क्या लगता है आपको? ये एक आपका एक वैलिड क्वेश्चन है। उसमें ये है कि अगर कोई तो भी वो कोई भी हेल्दी जानवर, कोई हालत में परिंदा, मौजूद है हमारे घर में, जानवर, मेरे घर में भी पेट्स हैं, मेरे हाँ घर में जी, भी प्रॉपर वो, स्पेस मिली भी उन्हें, बिल्कुल वो उनको प्रॉपर स्पेस अपना दी हुई स्पेस है। एंजॉय कर रहे हैं। मतलब एक रॉक्सी है, एक बड़ा छोटा सा पप है, जर्मन शेफर्ड का, कोई 50 डेज का है। आपके पास है? हाँ बिल्कुल है, वो मेरे बेटे की बर्थडे था, तो उसके ऊपर उसको गिफ्ट किया, उसने कहा था कि मैं रखूंगा, तो उसके लिए तो बकायदा हमें वहाँ पे उसके लिए एक पंखा लगाना पड़ता है, जाहिर सी बात उसके है, लिए आपको वो पूरा माहौल प्रोवाइड 3 करना से होता है 4 उनको। टाइम उसको बकायदा उसको एक फीड दी जाती है, जो बाजार से बड़ी कीमती फीड लाके उसको दी जा रही। और कोई भी पेट, कोई भी जानवर, कोई भी परिंदा आप वैसे रखिए, इवन की जो मछलियां हैं उनकी भी एक खुराक होती है, उनको जी। 3-4 दिन ना दे तो मछलियों को भी बुरा हाँ हाल हो जी। जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इनको वो खातून खुराक नहीं देती होगी, वो ये सारा कुछ देती होगी, लेकिन ये जो इल्ज़ाम है कि इस खातून के ऊपर कि वो पेट्स के ऊपर तशद्दुद करके उनकी वीडियो बनाती थी, इसको रेस्क्यू इसलिए किया गया, रेस्क्यू करके मुतल्लिका अदारों में इसलिए दिया गया कि ताकि उन जानवरों को पर तशद्दुद आजाद ना, किया जा सके। जानदार चीज़ जानदार है, चाहे वो राइट, इंसान आप है या जानवर जानवर को को बिला बाउंड नहीं वजह, कर सकते, हाँ आप तशद्दुद नहीं कर सकते परिंदों को उनको। स्पेशली, हाँ बिल्कुल। इस किस्म के परिंदे जो कि और ऊंचाई पर खातून उड़ते को हैं। मेंटल असाइलम में उनको मुंतकिल कर दिया गया, ताकि ठीक। देखें वहाँ पे उनके चेकअप वगैरह होगा, फिर उसके बाद जो भी दफात जो लगी हैं उनके ऊपर, जो वाइल्ड लाइफ की तरह की दफात जो लगी हैं, ठीक हो गया। तो पंजाब वाइल्ड लाइफ 1974 सेक्शन जो है 10A, 12 एंड 15, इसके तहत FIR का उनके खिलाफ वाइल्ड काटी गई। सेक्शन 10A, 12 एंड 15। हाँ, जो उनका जो भी वाइल्ड लाइफ का जो सेक्शन ठीक है, लेकिन सर क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट अपडेट्स जो है वो मजीद हम देंगे नाजरीन को, बिल्कुल इसके ऊपर जो देखेंगे भी इसके बाद क्या आता है। कोई खातून की अगर स्टेटमेंट आती है इस हवाले से, या FIR के बाद मजीद जो अपडेट्स आती है मैनेजमेंट पुलिस महकमे की जानिब से, या अदरवाइज कोई रिलेटिव या कोई खातून का जो जानने वाला है, अजीज रिश्तेदार, अगर वो फ्रंट पर आके कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो हम नाजरीन के साथ शेयर करेंगे कि आखिर माजरा क्या है और किस हद तक क्या हकीकत है। क्योंकि ये जो आपने बताया, ये तो सोशल मीडिया की फीडबैक के बाद जो एक पुलिस रेड उनके घर पर पड़ी और उसके बाद जो उन्होंने FIR दर्ज करवाई है, अभी तो आई थिंक इट्स लॉन्ग वे टू गो। और उसके बाद हाँ बिल्कुल, इसमें जो शहर बानो साहबा, वो मैंने देखा है, उनके काम का तरीक़ाकार देखा है, वो एक बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाती हैं। मैंने एक दफ़ा उनकी जो वर्किंग देखी थी, वहीं पे बैठ के ऑब्जर्व करने के लिए, एक आम साइल बन के साइड पर बैठ गए थे, उनको नहीं मालूम था कि मैं बैठा हूँ। तो मैंने एक दो केस ऐसे देखे थे जिसमें बड़े सीनियर मंजे हुए पुलिस एहलकार जो है ना, उसका ऑफिसर, उसका फैसला करने में देर लगाते थे। उस लड़की ने उनको सुन के और यूं चुटकियों में फैसला किया। नहीं, अच्छी बात है ना, शी इज अ कॉम्पिटेंट ऑफिसर, हाँ, और आई थिंक डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ, राइट टू द पॉइंट, उस पर देर नहीं करनी चाहिए। कोई हकीकत होगी तभी तो उन्होंने इतना एक्शन लिया। डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना, वो रियली मैटर्स अ लॉट। मूविंग ऑन सर, जब बात करते हैं पुलिस मुकाबलों की हम रोज बात करते हैं, बल्कि मैं आपसे पूछती रहती हूँ। डिपार्टमेंट का नाम बोल रहे हो? CCD। अच्छा, उसकी तरफ मैं आ रही हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि पुलिस मुकाबले जिस तरह तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, लगता है बंद हो गए हैं, और CCD पर जो दूसरों पर पर्चा करवाती है, FIR मुल्जिमान को पकड़ती है, उन पर किसने FIR करवाती?
ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ میں تمہیں بتاؤں، پولیس مقابلے کوئی نہیں رکے. جو پولیس مقابلے جو بھی کوئی جرائم پیشہ افراد کے خلاف جو کارروائی سی سی ڈی کر رہی ہے جی وہ ابھی بھی جاری ہے. کل کے دن میں ہی انہوں نے کوئی 4 خطرناک ملزموں کو، بقول پولیس کے خطرناک ملزموں کو لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں انہوں نے ان کو جہنم واصل کیا ہے. جہنم واصل کا الفاظ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو اس کی ہسٹری پولیس کی جانب سے ہمیں بیان کی گئی ہے وہ ہوئی ہے. اور جو آپ کی بات ہے ایف آئی آر والی، وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے پولیس کے انکاؤنٹر جو کر رہی ہے تو اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں. دیکھو، یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے میرے سامنے، یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ پنجاب پولیس کو جو بہت بڑا طبقہ لوگوں کا اس کو ہیرو کی مانند اس کی تعریف کر رہا ہے. ہماری ویڈیوز جو ہم کرتے ہیں اس کے اوپر جو کمنٹس آ رہے ہیں وہ بڑے ان کے حق میں آ رہے ہیں. اور سیل ظفر چٹھا صاحب جو ہیں ایڈیشنل آئی جی، ان کو تو کئی، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، کئی ہمارے ویلاگرز نے اور سمجھدار ویلاگرز نے ان کو آئی جی لکھا ہے. اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ بھی آئی جی لکھ رہے ہیں. اور لوگ جو ہیں ان کو بالکل اسی طرح جیسے انڈین ویب سیریز یا انڈین موویز میں وہ اپنی پولیس کو، آپ انڈیا جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ، اس میں ایک چیز یہ دیکھتا ہوں جو وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی پولیس کو وہ جو بیڈ جو ڈارک پہلو ہے اس کا دکھاتے ہیں، لیکن زیادہ وہ اپنی پولیس کو ہیرو بنا کے دکھاتے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ کبھی بھی کسی ہیرو نہیں بنایا گیا، ان کو ہیرو نہیں دکھایا گیا. اور یہ پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ پولیس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور ان کی جو کاروائیاں ہیں گینگسٹر کے خلاف اور شوٹرز کے خلاف، جو لوگوں کو، جن کی وجہ سے لوگ تنگ تھے، عوام تنگ تھی، کیا تھا کہ وہ جاتے تھے کورٹ میں، کوئی دہشت گرد گیا یا شوٹر گیا تو ان کے جو ہمارا ایویڈنس کا جو ایک طریقہ کار ہے، قانون ایویڈنس ہے جس میں جا کے گواہی دی جاتی، جس کے تحت، کیونکہ قانون اندھا ہے، جج صاحب نے تو اسی وقت اس کو سزا دینی جب اس کے لیے معقول ایک ایویڈنس وجود ہو، کوئی گواہی دے. تو ہمارا نظام ایسا ہے، تو وہ گواہیاں وہ اس طریقے ایویڈنس نہیں ہو پاتی تھی تو وہ لوگ باہر آ جاتے تھے، باہر آ کے پھر دوبارہ وہ کرتے تھے. اور یہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، باہر کے پھر کرتے تھے. یہ زیادہ تر وہ لوگ ان کو مرڈر کیا جائے. جیسے کہ یہ میرے پاس جو خبر ہے آج کی، جو آپ کی اس بات پہ کہ ختم ہو گئے ہیں پولیس مقابلے، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ان کے یہ کالا خطائی روڈ پر انتہائی خطرناک ملزم اشتہاری شہزاد عرف کاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. اسی طرح اسلام پورے میں جو ملزموں کی گرفتاری اور ریکوری کے لیے کارروائی کے دوران شہریوں کے قتل اور پولیس پر فائرنگ کے، شہریوں کے قتل مطلب قاتل تھا وہ، اور پولیس پر فائرنگ کے جیسے سنگین سینکڑوں وارداتوں مطلوب خوف کی علامت سمجھے جانے والا خطرناک اشتہاری ملزم نصیب رزاق عرف نصیب شوٹر، عرف میں نصیب شوٹر نام تھا اس کا. اب یہ واقعی شوٹر نام تھا اس کا، لیکن یہ جو ہمیں ریکارڈ جو ملا ہے اس کے اوپر یہ اس کو، وہ بھی اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا. اسی طرح تھانہ صدر دیپال پور کے نواب میں قلعہ جووند سنگھ میں پولیس مقابلے دوران 2 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے، جن کی شناخت اجمل عرف لارا اور شاہد کے ناموں سے ہوئی، جو قتل، اقدام قتل، ڈکیتی جیسے 30 سنگین جرائم میں ملوث، 30 ایف آئی آر تھیں ان کے اوپر، جو قصور، لاہور، سائیوال اور کاڑا کے مختلف تھانوں میں ریکارڈ ہولڈر تھے. اور برے والا میں بھی ایک تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس اور مسلم ملزموں کے درمیان جو پولیس مقابلہ ہوا، اس میں ایک ملزم اپنے ہی ساتھی کی گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا اور اس کو حراست میں لے لیا گیا زخمی، جبکہ باقی ملزمان کے لیے تلاش جاری. یہ تو ہے تازہ ترین سی سی ڈی کی کارروائی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو آپ نے ایف آئی آر کی بات کی ہے نا، دیکھیں جب آپ کچھ بھی کام کرتے ہیں نا، جو بھی کام کرتے ہیں اس میں اگر آپ نے کہیں پہ بھی کوئی ہلکا کھیل لیا، کوئی مارجن آپ نے جیسے دے دیا، وہ آپ کو پکڑنے والی بڑی دنیا ہے. ٹھیک. اب یہ وہاڑی کے خاتون ہے، اس نے جا کے ملتان ہائی کورٹ میں اس نے رٹ کی تھی. اس نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو یہ ایف آئی آر ہے میرے پاس، وہ والی جو سی سی ڈی کے خلاف، یعنی مدعی جو ہے وہ ایک خاتون ہے جن کے بیٹے کو پولیس مقابلے میں خاتون ہے، اور یہ ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ کہنا تھا کہ میرا بیٹا ذیشان علی، جس کی عمر 23 سال ہے، اور اس کا بھتیجا شہباز، ان کو اس نے 4-5 گواہوں کے نام بھی دیے ہیں. اس میں ان کے سامنے پولیس گرفتار کر کے لے کے گئی
اور اس نے ان سے ملنے کی کوشش کی, اس کے لیے تلاش کرنے کی کوشش, نہیں ملا, اس نے رٹ بھی دائر کی, لیکن اس کو بعد میں پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کو انکاؤنٹر کر دیا گیا. تو اس کے اوپر پھر اس نے رٹ دائر کی تھی, اور جس کے اوپر ہائی کورٹ کے حکم سے FIR یہ CCD کے اوپر بھی درج ہوئی ہے. خیر اس کے اوپر ایک پروسیس ہے, FIR تو عدالتی حکم پہ درج ہو جاتی ہے, لیکن آگے پروسیس تبھی ہوتا ہے جو انویسٹیگیشن تو وہ اداروں نے کرنی ہے, اور ادارے کون سے, وہی پولیس ہے, اسی نے کرنی ہے. تو اب انویسٹیگیشن میں پتہ چلے گا کہ یہ FIR کے پر جو اس خاتون نے الزام CCD کے اوپر لگایا ہے یہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک غلط ہے. وہ تو کاروائی کے بعد ہی آبویسلی جب ایک سیکنڈ سٹیپ سٹارٹ ہوگا انویسٹیگیشن کا تو اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی ٹیبل پر. لیکن میں ایک بات بتاؤں, یہ CCD کے جو ظفر چٹھا صاحب ہیں, ان کے کام کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں. مجھے بھی ایک چیز, یہ میں پہلے بھی ایک بات کرتا تھا, میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی, ہم نے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو قانون کے دائرے میں رہ کے اگر یہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے واقعی کوئی صفائی ہو رہی ہے تو پھر تو یہ معاشرے کے لیے بہت اچھا ہے. اور اس میں جیسے لوگوں کے کوسچن ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی فرمائشی چیزیں نہ ہو, فرمائشی چیزیں, اور یہ نہیں ہونی چاہیے فرمائشی چیزیں, اور یہ CCD بھی ایسا نہیں کرے گی. اگر ایسا کرے گی یہ ڈپارٹمنٹ بہت جلد دم توڑ دے گا. دیکھیں جو خوف کی علامت جو لوگ تھے, ٹک ٹاکر بھی تھے, اور اس کے اوپر باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر اور انسٹا کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر آ کے وہ تڑیاں لگاتے تھے لوگوں کو کہ میں جی کر داں گا, میں جی کر داں. اب وہ سارے غائب ہو گئے, انڈر گراؤنڈ ہو گئے, جس کی وجہ سے جو علاقے میں کچھ لوگوں کو جو پریشان کرتے تھے, لوگ جس سے پریشان تھے, ان کا وہ میرا خیال ہے اب کچھ سکون میں ہے. اور سفارشیں آ رہی ہیں, میرے پاس آئیں کئی لوگوں کی سفارشیں, پیچھے سے ایک لسٹ بھی جاری کر دی گئی تھی, لسٹ بھی آ گئی جس کو CCD نے انکار کیا, لیکن وہ CCD میں جو میں یہ آج آپ کو انکشاف کر دوں, وہ جو لسٹ جاری ہوئی ہے وہ لسٹ پولیس کی ہی بنی ہوئی ہے, کیونکہ اس میں نے کئی لوگوں کو چیک کیا, ان کے نام چیک کیے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, جی, جو نٹوریس قسم کے لوگ ہیں, ان کے نام اس لسٹ میں شامل ہیں. یعنی کہ ڈیزرونگ, وہ ڈیزرونگ, اب میں نہیں یہ کہوں گا کہ ماروائے عدالت ان کو ان کا انکاؤنٹر ہوگا یہ, لیکن ان کے وہ لسٹیں بن گئی. اس لسٹ بننے کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ انڈر گراؤنڈ چلے گئے, لوگوں نے لاہور شہر کو چھوڑ دیا, لوگوں نے یہاں تک, ان لوگوں نے جو گینگسٹر سو کارڈ بدماش, سو کارڈ پہلوان, انہوں نے جب دبئی کے ویزے لگوانے کی کوشش کی, دبئی کا ویزا بھی اتنا آسان نہیں ہے, ایون کہ باکو کے ویزے کے لیے رش پڑ گیا. یہ جو ٹریول ایجنٹ سے آپ ان سے بات کریں وہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس مہینے میں اگر 10 سے 20 انکوائریاں آتی تھی, ہمارے پاس 150 انکوائریاں آئی کہ جی ہمیں ویزا لگوا کے دیں فوری طور پہ, ہمیں ویزا لگوا کے دیں, کہیں دبئی کا لگوا دیں, ہمیں نیپال کا لگوا دیں, ہمیں کیا کہتے ہیں سری لنکا کا لگوا دیں, ہمیں انگلینڈ کا, UK کا, وہ جہاں جس کا دل کرتا ہے ہمیں لگوا دیں, اور یا جتنی جس کی پسلی ہے, جتنے پیسے وہ خرچ کر سکتا ہے. تو اور بہت سارے لوگ جو ہے نا یہاں سے پنجاب سے سندھ میں, KPK میں, بلوچستان میں, وہ ادھر شفٹ ہو گئے. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے نا کہ یہ تو اگر قانون کی رٹ اگر مانی جائے, قانون کی رٹ اگر مانی جائے تو بڑا زبردست ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس ڈپارٹمنٹ کو رہنا چاہیے, لیکن اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. میں بہت جلد آج یا کل یا پرسوں میں ہم کریں گے اس کے اوپر کہ یہ CCD کا اندر سسٹم کیا ہے, اور CCD اپنی نگرانی کیسے کرتی ہے, اور CCD ان چیزوں کو کیسے سلیکٹ بناتی ہے, اور لسٹیں کیسے بناتی ہے. میں آج آپ کی اس پوڈ کاسٹ میں ایک انفارمیشن دیتا ہوں. یہ جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کی تو ایک لسٹیں بنی ہوئی ہیں, اس میں انہی لسٹوں کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو بیرون ملک ہیں اور بڑے بڑے جرائم کر کے گئے ہوئے ہیں, ان کی بھی ایک الگ سے ایک اسپیشل لسٹ بنا دی گئی ہے, جس کے اوپر جو انٹرپول کے ذریعے مل کے جو قانون ہے اس کے مطابق کر کے ان ملزموں کو واپس لانے کا جو سسٹم ہے وہ میں آج بتا رہا ہوں. 80% سے زیادہ پروسیس انہوں نے بہت سارے لوگوں کا مکمل کر لیا ہوا ہے, اور وہ سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو رہا ہے, ہو چکا ہے. اور جو باہر سے بیٹھ کے یہاں پہ فون کے ذریعے گھنٹیاں گھماتے تھے تو ان کے اوپر بھی ہاتھ جو ہے نا وہ ڈلنے والا ہے. یہ بڑا کام خطرناک ہو رہا ہے. اور یہ میری ان سے لوگوں سے جو ینگسٹر ہیں جو ان لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں, جو انڈین موویز دیکھ کے جو اس طرح کاروائیاں کرتے ہیں, میں نے پہلے بھی اپیل کی تھی, اب بھی ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان کاموں کو چھوڑ کر اپنے والدین کا ہاتھ بٹائیں اور اچھے بچے بنے اور سیدھے راستے پہ آئیں. سر بات کرتے ہیں لاہور کے موسم کی, لاہور میں ہونے والی طوفانی بارشوں کی. یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے مانسون کا, لیکن اس کی وجہ سے لاہور کی جب بات کرتے ہیں سڑکیں بند ہیں, انڈر پاسز کو بند کر دیا جاتا ہے,
واسا کا کام اب تک کمپلیٹ نہیں ہے؟ نہیں سارا واسا بڑا ایک اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے. دیکھیں یہ مریم نواز سی ایم پنجاب جو ہے, اس کی یہ بات مجھے پسند آئی کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کے طور پہ جو پروگرام شروع کیے ہیں, اور بہت سارے ایسے ایریا جو بالکل جن کی سنی نہیں جاتی تھی, جہاں بڑی گندی, وہاں پہ پورا سیوریج سسٹم ڈالا جا رہا ہے. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں, جو میں پہلے بھی ڈسکس کر رہی تھی کہ سڑک بیٹھ گئی, یہ بابا گراؤنڈ ہے اسلام پورے میں ایک, وہاں پہ انڈر گراؤنڈ واٹر کو جمع کرنے کے لیے, سٹوریج کے لیے, جو بارش کے پانی کا جو ہے نا, آپ تاکہ اس کو ریسٹور کر کے سٹوریج پانی سٹوریج, وہ وہاں پہ وہ بنا رہے تھے بابا گراؤنڈ کے اندر. تو وہ پھر رک گیا, اس میں اب پانی شانی بارش کا پانی اکٹھا ہوا جس سے وہ سڑک ساتھ لی بیٹھ گئی. لیکن اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. اس کی کہانی یہ ہے جو میں پیر صاحب نے بتایا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی نے اس کے اوپر آبجیکشن کی ہے کہ انہوں نے کہا یہ بابا گراؤنڈ تو ہماری جگہ ہے, اور واسا کا خیال تھا کہ یہ پی ایچ اے کی جگہ ہے. تو انہوں نے کام یہ رکوایا, انہوں نے کہا ہم نے تو یہاں پہ کوئی کنسٹرکشن کرنی ہے, تو آپ یہاں پہ واٹر ٹینک کیوں بنا رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کام رک گیا, اور ایک عوامی فلاح کا کام جو اس ایریا میں پانی کھڑا ہوتا تھا, گندگی پڑتی, اب وہ ایک نئی برابر وہ رک گیا. اس سے بارش کا پانی اکٹھا ہوا, وہ کیونکہ کوئی چیزیں پوری نہیں ہوئی تھی, کام رک گیا, تو اس لیے وہ سڑک بیٹھ گئی ایک لمبا چھ. یہ اس وجہ سے تھوڑی خرابی ہوئی ہے, اور جب بھی برسات آتی ہے تو جو تعمیراتی کام ہوتے ہیں تو تھوڑے سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. سر مس حمیرہ اصغر کے حوالے سے ان کی کیس کی اپڈیٹس پلیز بتائیے. بڑا افسوسناک واقعہ تھا, ایک اپنی نوعیت کا ایک عجیب سا واقعہ تھا, جس میں ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی ایک فلیٹ میں رہتی ہے, اور ایسا فلیٹ ہے, ایسے اپارٹمنٹ ہے جس کے ارد گرد اور اپارٹمنٹ بھی موجود ہیں, پوری رہائش زندگی ہے, اور وہ کوئی 6 سے 9 ماہ تک جو اندازاً بتایا گیا ہے اس کے موبائل فون کے حساب سے کہ سپٹمبر میں آخری کال تھی, تو وہ وہاں پہ پڑی رہی, اور بڑی بری حالت تھی, اور باڈی کی بہت مطلب مسخ ختم ہو چکی, ڈیکمپوز جب ہوتی ہے نا, ختم ہو رہی ہوتی ہے اس کی باڈی, اس کی تقریباً ختم ہو چکی ہوئی تھی. تو وہ برآمد ہوئی. تو اس کے بارے میں جو مختلف باتیں تھیں کہ اس کے گھر والے آن نہیں کر رہے, تو میں آپ کو بتاؤں نوید اصغر اس کے بھائی ہیں, انہوں نے جا کے وہاں پہ ڈیڈ باڈی وصول کی ہے, اور وہاں پہ ایک پریس کانفرنس جو کی تھی, اس میں چھوٹی سی بات بتاؤں, اس نے بڑا گلا کیا میڈیا سے. اس نے کہا کسی نے یہ کوشچن نہیں کیا کہ یہ مالک مکان کے پاس دوسری چابی نہیں تھی, فلیٹ تھا نا, کی چابیاں ہوتی ہیں, اور کہنا کسی نے آپ میں سے یہ کوشچن نہیں کیا کہ اس کے اندر سے ڈبل لاک لگا ہوا تھا, اندر سے چٹکنی لگی ہوئی تھی, یا خالی لاک لگا ہوا تھا. تو کسی نے یہ کوشچن مالک مکان سے نہیں کیا کہ اس نے کرایہ مانگنے کے بعد دوسرے مہینے تیسرے میں چیک کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کوشچن ہیں, سوالات ہیں دیکھنے والے. انہوں نے یہ بھی کہا جی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی, جیسے پولیس بتائے گی تو پھر ہم ویسے کریں. لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایف آئی آر درج کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے. دوسرا اس نے یہ کہا کہ جی یہ بات غلط ہے کہ ہم اس کی لاش نہیں لینا چاہ رہے. میری بہن جو خود مختار تھی, وہ اپنی مرضی سے شوبز میں آئی تھی, اور پیسوں کی اور کہ دوسری کوئی ایسا مسائل نہیں تھے, نہ اس کا مینٹلی حالت خراب تھا, بالکل درست تھی. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو, لیکن اس بھائی گلا کر رہے تھے اتنی دیر تک کسی نے اس کو دیکھا نہیں. یہ سوالات, یہ ہمارے بھی سوالات ہیں. اب اس کو دوسری آگے ہم اس کو تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو لاہور میں آج دفنات بھی دیا گیا ہے, اس کی باقاعدہ جنازہ ہوا ہے, اس کے پورے خاندان فیملی کے لوگ, وہ ایریا کے لوگ شامل ہوئے ہیں. تو وہاں بھی اس کے چچا کی میڈیا سے بات ہوئی ہے, تو اس کے چچا کا بھی یہ کہنا تھا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, کوئی اس نے پراپرٹی کا حصہ نہیں مانگا تھا, کوئی وہ پریشان نہیں تھی. اور جب اسے یہ کوشچن کیا گیا کہ بھئی آپ نے اتنی دیر سے رابطہ کیوں نہیں کیا, انہوں نے کہ 3-4 ماہ, یہ مطلب 8-9 ماہ پہلے یا اتنی دیر پہلے ماں سے رابطہ ہوا تھا, اچانک فون بند ہو گیا. انہوں نے کہا جی آپ نے کیوں نہیں اس کو تلاش کیا. انہوں نے کہا جی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کہاں پہ رہ رہی ہے. تو انہوں نے کہا پولیس سے کیوں نہیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی وہ خود مختار لڑکی تھی تو وہاں رہتے, ہم نے اس سے پولیس سے رابطہ نہیں کیا. تو ابھی اس کی انویسٹیگیشن جو ہے نا ابھی پروسیس میں ہے, دفنا اس کو دیا گیا, اللہ اس کے درجات بلند کرے. تو اس کے اوپر جیسے کوئی چیز آئے, لیکن ہم دوسرے پر لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا, میڈیا پرسن سے, جو اس کی مسخ شدہ لاش کی فوٹیج نہ دکھائیں, اور مت دکھائیں اس کی تصویریں, نہ وائرل کریں, نہ دکھائیں کہ وہ کیسی اس کی باڈی تھی, کیا تھی. بس ہمیں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے. آمین. سر موونگ آن, جب بات کرتے ہیں لاہور سے کراچی, ایک پیسنجر ہے, انہوں نے ٹریول کرنا تھا, لیکن وہ لاہور سے جدہ پہنچ جاتے ہیں. انٹرنیشنل فلائٹس کا ڈپارچر اور ڈومیسٹک فلائٹس کا ڈپارچر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ کون سی مڈ وے ہے کوئی چینل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر, یا مطلب ایئرپورٹ پر, تو پلیز ذرا بتائیے کون سا ایک ہم کہہ سکتے ہیں آپ جب ایئرپورٹ پہ جائیں نا, سب سے پہلے خفیہ سا ایک پیسیج ہے جہاں سے آپ اس طرح چلے جاتے ہیں. نہیں, آپ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں غور کرنے والی. نمبر 1, اتنی نیگلیجنسی کیسے ہوئی,
نمبر 2 اگر وہ پیسنجر جو کراچی جانے والا پیسنجر یا کوئی دہشت گرد یا کوئی ہائی جیکر بھی تو اس طرح پتہ نہیں کیسے چلا گیا, یہ بھی ایک کوشچن ہے. دیکھیں آپ کبھی ایئرپورٹ گئے ہیں نا, آپ جاتے رہتے ہوں گے ایئرپورٹ, تو آپ دیکھیں انٹرنیشنل فلائٹ نیچے ہے, ڈومیسٹک فلائٹ اوپر ہے, ان کا ڈپارچر ان کا ہاں جی ٹھیک ہے, بالکل ان کا الگ سے ہی ہے جہاں تک ہم نے ہاں پکچرز میں دیکھا گیا سنا ہے بالکل. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ان کا اب وہ بالکل الگ ہے. اب اس میں سے انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے ایک اتنے 3-4 مراحل ہیں. تو شروع سے ہی آپ کے جب انٹر ہوتے ہیں تو وہ آپ کا انٹرنیشنل سائڈ والے پہ باہر اے ایس ایف اور دوسری سیکورٹی وہ آپ کا ویزا دیکھتے ہیں, وہ چیزیں دیکھتے ہیں. پھر امیگریشن ہوتی ہے, اس کی امیگریشن کمپلیٹ ہونے کے بعد بورڈنگ ہوتی ہے. بورڈنگ میں اس میں لکھا جائے کون سا جہاز ہے کون سا نہیں ہے. پھر اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں, اور وہ ایک الگ ایریا ہے جہاں پہ ان کو بٹھا دیا جاتا ہے اپنی بے میں جانے کے لیے کہ اس طرف سے آپ کی جہاز کا راستہ کھلے گا. تو اب بات کوشچن یہ ہے, یہ کوشچن مارک ہے, اور لاہور سے جدہ جانے والے پیسنجرز لاہور بھی ایئرپورٹ کے ڈیفرنٹ اوپر ایک کوشچن مارک ہے, اور ڈریسنگ بھی ڈیفرنٹ اور واقعتاً یہ واقعہ سچا ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہوا. وہ صاحب گئے, وہ شاہ زین نام ہے ان کا, لاہور میں کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے, کراچی کے رہنے والے تھے. یہاں پہ وہ انہوں نے چھٹی لے کر وہ اپنے شہر کراچی جانا چاہ رہے تھے. واجبی سا پڑھا لکھا بندہ ہوگا, اس نے اپنی ٹکٹ بک کرائی, ٹکٹ بک کرا کے جا کے اپنی بورڈنگ لے کے وہ انتظار میں بیٹھ گیا. جب انہوں نے کہا جائے اپنے جہاز میں, تو وہ جدہ والے جہاز کے اندر چلا گیا. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جاتے ہوئے بھی امیگریشن کو کوئی نہ کوئی بندہ چیک کرتا ہے. پھر آگے جہاز میں وہاں پہ ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں جو ویلکم کرتی ہیں, جو بورڈنگ کارڈ دیکھ کر بتاتی ہیں کہ سر آپ کی سیٹ یہاں ہے, آپ کی سیٹ آگے ہے, آپ کی سیٹ پیچھے ہے, آپ کی سیٹ کھڑکی والی ہے. باقاعدہ گائیڈ کیا جاتا ہے. بورڈنگ کارڈ کو سائڈ پہ کر دیں, میرے خیال سے پاسپورٹ کے بغیر تو آپ کی انٹری نہیں ہے. میں وہی تو کر رہا ہوں, میں پاسپورٹ کو بھی سائڈ پہ کرتا ہوں. بورڈنگ کارڈ مل گیا تو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں. لیکن وہ بورڈنگ کارڈ پاسپورٹ کے اندر ہوتا ہے, آپ کی بات درست ہے. تو حیرت والی بات ہے کہ وہاں پہ اس جہاز کے عملے نے بھی نہیں دیکھا, کسی نے دیکھا. وہ بندہ بےچارا وہاں پہ اتر کے, جب جدہ کے ایئرپورٹ پہ اتر کے دائیں بائیں دیکھ رہا, میں کیا کروں. اب وہ باہر بھی نہیں جا سکتا تھا. بیچارہ کیسے ہو گیا؟ وہ بیچارہ ہے نا, وہ اس کو تو پتہ ہی نہیں, وہ جاہل تھا یا کم پڑھا لکھا تھا. جب کوشچن تو یہ ہے ہمارے اداروں پر, ہمارے جو ادارے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو لوگ ویزے لے کے جاتے ہیں ان کو روک لیا جاتا ہے, جن کے پاس پکا ویزا ہوتا ہے ان کو روک لیا جاتا ہے. کئی دفعہ ہمارے پاس سفارشیں آتی ہیں کہ جناب اس کو روک نہ لیں, بالکل ٹھیک ہے, اسٹڈی ویزے پہ جا رہا ہے, اکثر روک لیتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں وہ پروٹیکٹر نہیں لگا ہوا, یہ اتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. سر کتنے بجے کی فلائٹ تھی یہ؟ مجھے ٹائم نہیں ایگزیکٹلی یاد, یہ کوئی کل کا واقعہ ہے, کوئی دوپہر کا کسی ٹائم کا واقعہ. دوپہر کو تو میرے خیال سے رات کی فلائٹ ہو تو ہم کہہ سکتے کہ چلو رات کو. نہیں رات کو کیا, ادھر کیا اندھیرا تھوڑی ہوتا ہے. نہیں, وہ جو وہاں پہ سارے ورکرز ہیں, بڑی بڑی لائٹیں ہوتی ہیں, سارے ورکرز جو نیند میں ہیں یا تھوڑا سا اس طرح ہو گئے. نہیں کوئی نیند نہیں, وہ شفٹیں ہوتی ہیں. دوپہر کو میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں, حد ہو گئی, کیسی باتیں کر رہی ہیں. میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں, ہر 8 گھنٹے میں شفٹیں ہوتی ہیں لڑکی. سر دوپہر کو الرٹ ہوتے ہیں, سارے ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ الرٹ ہوتے ہیں جو شام کو اور جو رات کو آتے ہیں, وہ دن میں سو کے انہوں نے نائٹ کی ڈیوٹی کرنی ہے, وہ بھی ایکٹیو ہوتے ہیں. پھر بھی سر, پھر بھی نہیں, یہ آپ کا خیال ہے. لیکن پاسپورٹ کے بغیر آپ انٹرنیشنل فلائٹ پہ انٹر کیسے ہو جاتے ہیں؟ کوئی اور بات کرنا اس کے اوپر, یہ کوئی بات ہے. کنونس کریں. نہیں کیسے, میں اب کہہ تو رہا ہوں جو دیکھو وہاں پہ ڈسپلن فورسز کے بھی لوگ ہوتے ہیں, اور وہاں پہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ وہاں پہ یوں اونگتا ہوا بندہ ایسے کر کے بس. لاری اڈا ایئرپورٹ کی بات, ایئرپورٹ کی بات, لاری اڈے کی بات نہیں, ایئرپورٹ. ہم یہاں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ سر ہم یہاں تک سونے کی بات نکالو نا. نہیں میں کہہ رہی ہوں ہم یہاں تک سوچتے تھے کہ غفلت ہے, کچھ ہوا, غفلت یہی تو کہہ رہی ہوں سر کہ کیسے پاسبل. اونگنے والی بات غلط ہے, اونگنے شونگنے والے بندہ نہیں, وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں. سیکورٹی اہلکار اونگ ہی نہیں سکتا. میں آپ کو یہی, میں نے وہی پتا, یہ لاری اڈا تھوڑی ہے. تو سر ڈرائیور بھی سیٹ پہ بیٹھا سو رہا ہے, جب کہتے ہیں کنڈکٹر کہتا ہے بس پوری ہو گئی, اور کھولتا ہے اس طرح کر کے, ایسے کرتا ہے, ایسے دیکھتا ہے, پھر سیٹ ہوتا ہے, یوں کر سلف مارتا ہے, اسٹارٹ کرتا ہے, گاڑی چلا. یا تو وہ جہاں پہ ہینگر ہوتا ہے وہاں پر شاید وہ انہوں نے خود سے ہی اپنے مرضی کا پلین چوز کر لیا. دو بے چل رہی ہوں گی, ساتھ ساتھ ہی ہوں گی, تو وہ صاحب ادھر کی بجائے. لیکن پھر بھی کوسچن یہ ہے, وہیں پہ آتا ہے. میں یہی تو آپ کو کہہ رہی ہوں, انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک میں فرق ہے, 365 ڈگری گھوم لیں آپ. بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. میں نے سفر کیا ہوا ہے, آپ نے بھی سفر کیا ہوا ہے. اس چیز کو کیسے ایکسپٹ کرتے ہیں آپ؟ نہیں میں نہیں مانتا, غفلت ہے, بہت بڑی. اتنا بڑا سیکورٹی لیپس ہے, اتنا بڑا سیکورٹی لیپس ہے, اس کے اوپر تو یا تو ایئرپورٹ مینجمنٹ نے جانے دیا, مینجمنٹ کو جس کے اوپر ایکشن یا لینا تو چاہیے. سر مینجمنٹ نے خود جانے دیا, یا مینجمنٹ نے نیگلیکٹ کیا پیسنجر کو, یا پیسنجر اٹ سیلف. مس خان, یہ جو آپ یہ جو بحث شروع کر رہی ہیں نا, اس کے لیے پھر مجھے مزید ٹائم آپ کو دینا ہوگا. کم از کم میں
میں آپ کو یہ ایکسپلین کر پاؤں گا یہ جو آپ کے سوال آپ مزید ٹائم لیجیے اور ہم اس کو مزید کنٹینیو رکھیں گے. ہاں And yes, we'll share the updates with the audience, of course. Thank you for being part of the show. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.